अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ एक मरतबा फिर ज़किया हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, जो हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मौजूद हैं एंड शी इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज। और इसके अलावा आप एग्जेक्टिव स्किल्स और माइंड ओवर मूड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर बड़ी शानदार महारत रखती हैं। थैंक यू सो मच मिस फॉर जॉइनिंग अस। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस जलीशा। मिस जलीशा यहाँ पर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं और इसके अलावा शी इज़ फॉरेन क्वालिफाइड और बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग और थेरेपी की चीज़ों को लेकर चल रही हैं। उन्हीं के साथ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस रिदा हमारे साथ मौजूद हैं और मिस रिदा भी यहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आपकी भी एक्सपर्टीज़ जो है वो काउंसलिंग और थेरेपी में बड़ी नुमायाँ हैं और इदारे को आप बड़े अहसन तरीके से इदारे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन बस थोड़ा सा यही है कि शो वगैरह कर लेता हूँ मैं आपके सामने आके, और चीज़ों को डिस्कस करने के हवाले से हमारे एक तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की सारी जो एप्रिसिएशन है वो इन द एंड हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी इस काविश को, अपनी इस कोशिश को मज़ीद आगे लेकर जाएँ। डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स द एजेंडा ऑफ दिस प्रोग्राम, टुवर्ड्स द मेन थीम ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अक्ल है महवे तमाशा। हम हर प्रोग्राम में इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम को लाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कई दफ़ा हम जब अपनी ज़िंदगी में अपने मामला चला रहे होते हैं या डिफरेंट चीज़ों से हम निबर्द आज़मा होते हैं, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम इमोशनल होके अपने बहुत सारे फ़ैसले कर देते हैं, जज्बाती होके हम अपने बहुत सारे फ़ैसले करते हैं। उसी की वजह से शायद ये भी देखने में आता है कि हम बहुत सारे मौक़ों पर अपने जज्बात में आके कुछ एक्सट्रीम के जो हैं वो फ़ैसले कर लेते हैं। और इसी प्रोग्राम को, अगर इसके थीम को आप समझना चाहें तो आपने वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात सुनी होगी कि जब आप दुख में हैं, जब आप दुखी हैं तो कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ना कीजिए, और जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो किसी से कोई बहुत बड़ा वादा ना कीजिए, क्योंकि उस वक्त चांसेस ये हैं, बल्कि यकीनन आप अपनी इमोशंस से ऑपरेट कर रहे हैं। जबकि हमें ज़िंदगी में बेहतर कारकर्दगी के लिए, बेहतर मामलात की हैंडलिंग के लिए हमें अपनी अक्ल से ऑपरेट करना चाहिए। मैम डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू, माइंड ओवर मूड या अक्ल है महवे तमाशा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना इनपुट दीजिएगा। देखिए, हर प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन ज़रूर देते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग में ज़रा आसानी पैदा हो जाए कि ये अक्ल है महवे तमाशा का प्रोग्राम जो है वो असल में हमारा मकसद क्या है, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है, कौन सी ऐसी आसानियाँ हैं जो कि हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो सिंपल इसका फार्मूला यही है कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड को मैनेज करें थ्रू आवर माइंड। यानी हम अपने माइंड के ऊपर कोई काम करेंगे, अपने माइंड, अपनी थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने पैराडाइम्स के ऊपर काम करके और अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। और हम जो अपने प्रोग्राम में कोई केसेस को डिस्कस करते हैं तो उन केसेस को डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करवाया जाए कि जब हम सबकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट उसके कोई 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई 5 हिस्से होते हैं, और इन 5 हिस्सों में से कुछ हिस्सों पर काम करके हम अपने आप को बेहतर स्टेट में ला सकते हैं। सही। एंड परमानेंट स्टेट को बेहतर करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन आवर थॉट्स। तो हम अपने अक्ल पर, अपने माइंड पर, अपने बिलीव्स पर, अपने नज़रियात पर, दूसरे अल्फाज में बहुत काम करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि हाउ कैन वी वर्क ऑन आवर थॉट्स एंड मेक आवर लाइफ वेरी इजी, रियली इजी एंड बेटर। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई, प्रोग्राम का थीम भी शायद हम समझ पाए, आपको समझा पाए, लेकिन यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा पैटर्न अपने प्रोग्राम का ये डिस्कस करूँ कि हम यहाँ पर बेसिकली केसेस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास थ्रू ईमेल या थ्रू एनी सोर्स हमारे पास कुछ केसेस जो आते हैं जिसमें लोग अपना आके मसला बयान करते हैं। हम बेसिकली बीइंग द थेरेपिस्ट, बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, उनको उनकी ज़िंदगी में उस मसले से निकलने में मदद करते हैं। यही वो कुछ कहानियां हैं जिनको हम नाम चेंज करके आपके सामने लेकर आते हैं। और शायद ये
اس ایک اسپیسیفک نام کی کہانی نہیں ہے, یہ شاید کسی ایک اس اسپیسیفک سچویشن کی کہانی نہیں ہے, یہ اس سوسائٹی کی کہانی ہے. یہ اس سوسائٹی میں سے الٹیمیٹلی جو مسئلے اور جو مسائل نکلتے ہیں یہ ان کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا مطلب بالکل یہ ہے, مطلب اگر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے مس عائشہ کا کیس ڈسکس کر چکے ہیں, ہم جس کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں, مس مہک کا کیس ڈسکس کیا, وقار صاحب کا کیس ڈسکس کیا. سو اب ان سارے کیسز کو سن کر سمجھ کر آپ کے پاس ایک بڑا اچھا چانس یہ ہے, آپ کے پاس بڑا اچھا موقع یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر ان سارے واقعات سے ریلیونٹ کوئی چیز دیکھتے ہیں, ان سارے واقعات سے جڑی ہوئی کوئی چیز دیکھتے ہیں, تو شاید آپ کے لیے بھی بہتری کا چانس ہے اور آپ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر کے اس کے اوپر ہم سے جو ہے وہ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں, اور ہم پوری طرح سے آپ کو سپورٹ کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے مس جو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں وہ 5 کمپوننٹس آف دا پرابلم ہے. کوئی بھی پرابلم ہے اس کے 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کو ہم ڈے 1 سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. سو آپ بھی اپنی پرابلم کو 5 جو اس کے فیکٹرز ہیں یا جو 5 چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کیٹیگرائز کرنا سیکھیے, تاکہ ان دا اینڈ شاید آپ اپنی پرابلم کو خود ہی سے آپ اس کو دیکھ سکیں کہ اچھا اصل مسئلہ کیا ہے. انفیکٹ ہیلپ بھی یہی ہے کہ آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کریں اپنی پرابلمس کو اور کہاں پر آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تھاٹس پر اور مائنڈ پر تو ہم ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں اور ہم اسی پروگرام کے تھرو بتائیں گے بھی کہ کیسے آپ اپنی تھاٹس پر کام کرتے ہیں, لیکن اوور آل ایک انڈرسٹینڈنگ اپنی پرابلم کی وہ سب سے زیادہ, یہ نہیں آپ سمجھ لیں کہ پرابلم سالونگ کا پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ واٹ از یور پرابلم. ان صحیح. سو کیسز کو ڈسکس کرنے کا پرپس ہی یہ ہے کہ آسانی سے آپ تک ہماری بات پہنچ سکے اینڈ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ اس سے ملتی جلتی جو پرابلمز ہیں اگر کسی کی لائف میں آتی ہے, انزائٹی جس کو کہہ رہے ہیں, ڈپریشن کہہ رہے ہیں, اور ریکوری جس کو کہہ رہے ہیں ایڈکشن کی, تو اس میں کیسے پھر آپ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اس سے ملتے جلتی پرابلمز. جی خواتین و حضرات, جیسے میم شمالہ نے بڑے بہتر انداز سے اس کو ایکسپلین کیا, آج تک ہم اپنے ابھی تک جتنے شو ہو چکے, آج چونکہ ہمارا 7واں شو ہے, تو ابھی تک ہم اپنے شو میں 3 کیسز کو ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں مس مہک کا کیس تھا, مس عائشہ کا کیس تھا, وقار صاحب کا کیس تھا, اور جو لوگ ہمیں ریگولرلی فالو کرتے ہیں وہ ان کیسز کو اچھی طرح سے شاید جان چکے ہیں, ان کے ذہن میں خاکہ بن چکا ہے. دا نیکسٹ تھنگ از کہ آج ہم اپنا ایک چوتھا کیس انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, اور چوتھا کیس ہے بابر صاحب کا کیس ہے. اور بابر صاحب کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا, اگر میں اس کو صرف 1 لائنر جو ہے میں ایکسپلین کروں گا, اور پھر میں اپنے پروفیشنلس کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. بابر صاحب 78 ایئرز اولڈ, 78 سال ان کی عمر ہے, اور ان کا جو 1 لائنر اگر ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی بہت زیادہ باقی نہیں بچی ہے, وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان دا اینڈ ان کے اندر ایک لیتھارجک قسم کا بیہیویئر آ رہا ہے, ان کے اندر ایک ایسا بیہیویئر آ رہا ہے جو ان کو زندگی کی طرف کوئی بڑی ہوپ فل اپروچ نہیں رکھنے دیتا, جو ان کو زندگی کی طرف کوئی انتھوزیاسٹک, کوئی جوش و جذبہ, جوش و خروش نہیں رکھنے دیتا. عموماً ہماری سوسائٹی میں بھی مس, جب آپ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کے لیے یہ کلر لے کے آیا ہوں, یہ کرتا لے کے آیا ہوں, تو وہ کہتے ہیں بیٹا ہماری عمر تو اب نہیں رہی, یہ کلر تو آپ کے پہننے والے ہیں, ایسے ہے ویسے ہے. سو کیا یہ ہم ان کی بابر صاحب کی سٹوری کی طرف تو آئیں گے, لیکن کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ ان دا اینڈ آپ کو یہ لگے کہ اچھا اینڈ آ گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس طرح کا یہ وہی تھاٹ کی بات ہی ہے نا. اگر آپ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں, میں کلر کے حوالے سے بات تو نہیں کروں گی, لیکن ہر ایج کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے نا, تو ہم ہر ایج کو لیو کرتے ہیں. سو اگر ایجڈ ہونا بیماری لوگ سمجھنا شروع کر دیں تو پھر تو پرابلم. آپ دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بس لائف اب ختم ہے اور اب ہم کچھ کر نہیں سکتے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں, بٹ آپ کو تھاٹ روک لیتی ہے کہ اب آپ کچھ کر نہیں سکتے. اور وزڈم کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے اور اونچے لیول پہ ہوتے ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ سائیکالوجی بھی ان دا اینڈ یہ کہتی ہے کہ اچھا لاسٹ ایج کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, جو جڑی ہوئی ہیں, ان میں بہت امپورٹنٹ چیز وزڈم بھی ہے. تو بجائے کہ ہم وزڈم پہ فوکس کریں, ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں اپنی لیٹ ایج میں, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا اب کچھ نہیں رہا. اور وہ جو ایک لائن, ہر ایج کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, تو وہ شاید لیک آف انرجی کو یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو کمپیریزن ہوتا ہے ایک ینگ ایج کا اور ایک اولڈ ایج کا, شاید اس کمپیریزن میں, جو کہ کمپیریزن ٹھیک ہے ہی نہیں ہے, اس کمپیریزن میں پڑھ کر پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید لائف اب ختم ہے اینڈ آل دیٹ.
ریئلی وانٹ کہ میرے کولیگز جو ہیں وہ جلدی سے ان کی سٹوری بنائیں تاکہ ہم سب کو اندازہ ہو کہ انفیکٹ بابر صاحب کے ساتھ مسئلہ بالکل بابر صاحب کی سٹوری کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور آئی وڈ لائک ٹو سے مس ردا کہ مس آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بابر صاحب کی سٹوری کے بارے میں ایکسپلین کیجیے. جیسے کہ مس شمائلہ نے بتایا کہ ہمارا یہ شو کرنے کا بیسک پرپز ہی یہ ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کو خود آئیڈینٹیفائی کر سکیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی میم کی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ صرف ہم اپنی پرابلمس کو نہیں بلکہ ہمارے لوڈ ونس بھی جو ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان کی پرابلم کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ بات کر کے یہ بڑی اپروپریٹ چیز ہوگی کہ میں اس اسٹوری کو آگے کنٹینیو کروں. یہ اسٹوری جو بابر صاحب ہیں وہ ہمارے سینئر سٹیزن ہیں, 78 ایئرس کے ہیں, یہ کافی بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے ون لائنر میں بتایا کہ یہ کافی لیتھارجک فیل کرتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, اپنے فرینڈس کو اوائڈ کرتے ہیں. ان کے کمپیریزن میں اگر ان کی بیوی دیکھیں آپ جو ہیں وہ مس ثریا, وہ کافی ایکٹیو ہیں, اپنا خیال بھی رکھتی ہیں, اپنا دھیان بھی رکھتی ہیں. لیکن بابر صاحب کی یہ سوچ ہے جو کہ میم شمائلہ آپ کو آگے بتائیں گی, یہ سوچ ہے کہ مجھے اپنا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو میرے دن کم رہ گئے ہیں, اب تو زندگی ختم ہونے کو جا رہی ہے. موڈ ان کا بہت اریٹیبل رہتا ہے, ان کا کچھ کرنے کرانے کو ان کا دل نہیں کرتا ہے, لو فیل کرتے ہیں ہر وقت. ہم نے ڈفرینٹ یہ یاد رہے کہ ہم نے ڈفرینٹ کیسز ہر شو کے اندر ڈسکس کیے ہیں, کوئی انزائٹی کا, کوئی کچھ. یہ جو کیس ہے ایک پرٹیکولر بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے, یہ آگے جا کے انفولڈ ہوگا جب مس جلیشا اس کو بتائیں گی کہ یہ کیا ہے. لیکن زیادہ تر ہم اپنے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے, ہم ان میں یہ سارے سمٹمز دیکھتے ہیں کہ کافی ان میں یہ ایویڈنٹلی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو بابر صاحب کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی وہ کسی قابل نہیں رہ چکے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک یہ بات آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گی کہ لائف جو ہے ایک جرنی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم ڈفرینٹ چیزوں سے گزرتے ہیں. بہت سارے ہم نے پچھلے کیس جو کیے ہیں, میں میم سے بھی یہ پوچھوں گی کہ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کسی کے کوئی چائلڈہڈ ایکسپیرینس, کسی کا جاب میں ایکسپیرینس تو وہ آتا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کے بچے ہیں, کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں نظر آ رہا, کوئی میڈیکل النس بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایسا کیوں محسوس کریں. تو زندگی میں یہاں میں یہ کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کسی بھی پوائنٹ پہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. So it's not just a particular age or particular experience, but needs to be addressed whenever that happens. Over to Miss Jalisha. Over to Miss Jalisha. میں اب تھوڑا سا بابر صاحب کی ہسٹری بتاتی چلوں کہ اس وقت ہم کس پوائنٹ پر ہیں. بابر صاحب کی بہت اچھی جاب رہی, پچھلے 35 سال سے یہ کام کرتے رہے ہیں. اب یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. جب انہوں نے ریٹائرمنٹ دیکھی تو ان کا بڑا اچھا پیٹرن رہا. ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ان کے 3 بہت کلوز دوست تھے جن سے یہ ملتے رہے, کھانے پر جاتے رہے, بیٹھ کے باتیں شاتیں ہوتی رہیں, اچھا انہوں نے ٹائم گزارا. ان کے 3 بچے ہیں اور آگے ماشاءاللہ 7-8 گرینڈ چلڈرن بھی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بہت انوالوڈ رہنا, ان کی سائیکلز ٹھیک کر دینی, خود کام کرنے کا ان کو بہت شوق تھا. تو چھوٹے موٹے جو بچوں کے کام ہونے یا گرینڈ چلڈرن کے کام ہونے انہوں نے خود ہی کر دینے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے. اب بابر صاحب کے کیس میں جو ٹریگرنگ فیکٹر تھا کہ 18 مہینے پہلے ان کی جو وائف ہیں ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا, جس کی وجہ سے یہ کافی انہوں نے یہ چیز دل پر لے لی. کینسر ڈائگنوز جی بالکل, ان کی وائف کو. اور اس سے وہ بہت پریشانی میں چلے گئے اور ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس پہ جاتے رہے اور ان کا بہت انہوں نے خیال کرنا, اور اس میں کافی اور بھی چیزیں اگنور کرنا شروع ہو گیا. ایسا ایسا چیزیں چھٹتی گئیں جو ان کے روٹین تھی, وہ ان کا سارا فوکس اپنی وائف پر چلا گیا. اسی دوران ان کے ٹریٹمنٹ کے دوران ان کے ایک بہت قریبی دوست, جن 3 دوستوں کا میں نے ذکر کیا, ان میں سے ایک دوست کی وفات ہو گئی. وہ ایک دم سے بیمار ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی. اس نے بابر صاحب کو بہت افیکٹ کیا اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں وہ ریزنٹمنٹ رہے گی کہ اگر وہ ٹائم پر ہاسپٹل چلے جاتے اور ہیلپ سیک کر لیتے تو شاید وہ آج ان کے ساتھ ہوتے. اس کی وجہ سے ان کا فوکس اب وائف کی بیماری پر اور چلا گیا. جب ہم سے کوئی قریب جاتا ہے تو ہمیں جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں, ہاں, انسیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر ہمیں اور زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے, اور پھر ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں. ان کا سارا فوکس جو تھا وہ وائف کی اپوائنٹمنٹس پہ چلا گیا, اور یہ چیز نے ان کو بڑا پریشان کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے انہوں نے اپنے باقی دوستوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا, ان سے ملنا بند کر دیا,
اپنے گرینڈ چلڈرن کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اپنے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا. اب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں, تو وہ اپنے تک ہی محدود رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. سو ناظرین, بابر صاحب کی ہم تھوڑی سی اسٹوری جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی, اس میں اگر میں اس کو کوئک ایک اس کا جو ہے میں ریکیپ دے دوں تو وہ یہ ہے کہ بابر صاحب 78 ایئرز اولڈ ہیں, اور بابر صاحب ایک بڑی اچھی جاب کرتے رہے, لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بڑا ایکٹیولی وہ لے کے چلتے رہے, اپنی گرینڈ چلڈرن کے کاموں کو کرنے کے حوالے سے, گھر کے کاموں کو کرنے حوالے سے اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو رکھا ہوا تھا. اور اسی طرح سے جب دوستوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا تو ان کے ایک بہت قریبی دوست جو ہیں وہ ان کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی, اور اسی کے بعد ان کی جو مسز تھیں ان کو جو ہے وہ جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو اب بابر صاحب ایک ایسی ایک کیفیت میں ہے جہاں پہ ان کے پاس ریسنٹلی ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی, پھر ان کی مسز کو ایک بیماری ڈائگنوز ہے, تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے, وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر سوچتے تھے کہ اچھا مجھے اپنی مسز کو, مجھے اپنی بیوی کو بہترین کیئر دینی ہے, بہترین ان کو میں نے جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں مزید سروائیو کر سکیں. یہ ساری چیزیں شاید ان کو اپنا خیال رکھنے سے, اپنی زندگی میں ایکسائٹمنٹ موجود رکھنے سے, اپنی زندگی میں کچھ ایکٹیویٹیز کو انوالو رکھنے سے بہت دور لے گئیں, اور ان دا اینڈ بابر صاحب اب اپنے آپ کو بہت لو فیل کرتے ہیں, اور ان کی سوچ میں یہ بات آ چکی ہے کہ میری زندگی شاید ختم ہونے والی ہے, اور میرے جو ارد گرد لوگ ہیں شاید میری سیلف ورتھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میرے ارد گرد لوگوں کو میری ضرورت رہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ہم 5 کمپوننٹس لازمی ڈسکس کریں گے بابر صاحب کی بیماری کے بریک کے بعد. لیکن مس, کیا ہم اس کو اس لائن کے اوپر سم اپ کر سکتے ہیں, دیٹس جسٹ آئی جسٹ ہیڈ دس لائن ان مائی مائنڈ, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, کہ وہ جو ہم بڑا زیادہ سنتے ہیں کہ دل ہونا چاہیے تھا جوان عمرانچ کی رکھے ہے, سو از اٹ سم تھنگ سائیکولوجیکل, یا ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ I cannot say anything. Like she said کہ limitations ہوتی ہیں, but then again یہ کیس تھوڑا سیویرٹی کی طرف ہے, اور ہم جو ہر ایک ایج جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو لمیٹیشنز ہیں اور ہر ایک ایج کی جو کچھ ایکسائٹمنٹس ہیں, ہم اس کے اوپر بھی بریک کے بعد It's all about perception. After the break ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے. It's all about the perception, the way of thinking. جس گانے کا آپ نے بول بولے ہیں تو گانے کا میں نے ذکر نہیں کیا. سو اس میں جو ہے وہ آپ کا پرسیپشن ہے, اگر آپ کا پرسیپشن یہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایسی لائف گزاریں گے. بابر صاحب کا پرسیپشن کافی پیسمسٹ سا بنا ہوا ہے, تو اس کو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میم اسی کی ریزن شاید یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے کیسز بھی نظر آتے ہیں کہ اچھا 78 ایئرز ہیں, 80 ایئرز ہیں, 90 ایئرز کے لوگ ہیں ایون, لیکن ہم ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایکٹیو اور بڑے بڑے جو ہیں وہ ایکٹیو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سو there are so many examples exactly. So in the end it's all about the perception, it's all about the thing کہ آپ چیز کو سوچتے کس طرح سے, اور in the end وہی ہوگا جو آپ اپنے برین کو, اپنے دماغ کو میسیجز دے رہے ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے, اور واپس آ کے بابر صاحب کی سٹوری کے جو 5 کمپوننٹس ہیں ہم ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں, یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب
ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ کو ایک مرتبہ پھر شو میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور شو کا نام ہے عقل ہے محو تماشا. اور یہاں پر ہم آج ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے بابر صاحب کی سٹوری کو, جس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. سو میم کمنگ ڈائریکٹلی ٹورڈز یو, بابر صاحب کی جو سٹوری ہے, ہم 5 کمپوننٹس آف پرابلم کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. سو بابر صاحب کی سٹوری میں 5 کمپوننٹس ہم کس طرح سے جو ہے وہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم 5 کمپوننٹس ہیں کہ لائف سچویشنز اینڈ انوائرمنٹل چینجز, 1 2 از موڈ, 3 از بیہیویئر, 4 از تھاٹ اینڈ فزیکل سمٹمز یا ریئیکشن. اگر ہم اس کو ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارے ماحول میں جو ہوتا ہے یا ہماری لائف میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے, ایک وہ ہے, دوسرا ہماری سوچنے کا انداز ہے, 2 تیسرے ہمارے رویے ہیں اس سے ریلیٹڈ, چوتھا ہمارا موڈ مزاج ہے, اینڈ 5واں ہمارے جسم میں کچھ ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں, کچھ سمٹمز علامتیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو پرابلم چاہے آپ کہیں کہ انوائرمنٹ میں ہے پرابلم, چاہے کہیں آپ موڈ کے ساتھ ہے پرابلم, چاہے آپ جس کے ساتھ بھی کہیں, وہ ایک پرابلم کے ساتھ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ہم بابر صاحب کی بات کرتے ہیں تو بابر صاحب کی جو پرابلم ہے, سو ان کی وائف ان کو ٹریٹمنٹ میں جب لے کر آئی, تھیراپی میں لے کر آئی, کاؤنسلنگ میں لے کر آئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی نیند ٹھیک نہیں ہے. صحیح, ان کی نیند ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, یہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں, ان کے کھانا بھی بہت کم ہے اور بہت جلدی جاگ جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو یہ پرابلم لے کر وہ اب ان کے کسی بھی تھراپسٹ اور کاؤنسلر کو انہوں نے اپروچ کیا. جب وہ خود نہیں آنا چاہ رہے تھے, ان کو یہ لگتا تھا کہ مجھے کسی تھراپسٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی پاگل نہیں ہوں, میں بس بوڑھا ہو رہا ہوں. اینڈ یہ بڑھاپے کے سائن ہیں, یعنی ان کے خیال میں, بابر صاحب کے خیال میں, ایک بوڑھا بندے کو ہمیشہ دکھی رہنا چاہیے, ایک بوڑھے بندے کی کوئی ایکٹیو لائف نہیں ہونی چاہیے, نہ اس کو کہیں آنا جانا چاہیے, اس کو بیٹھ کر بس ڈیتھ کا ویٹ کرنا چاہیے. سو ان کو یہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی ہیلپ کر ہی نہیں سکتا, لیکن ان کی وائف نے بہت ہیلپ کیا ان کو, اور ان کو بڑے اچھے وے میں انٹروین کر کے ان کو تھراپسٹ تک لے کر آئی. اینڈ جب وہ تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں اور کچھ سٹوریز بتاتے ہیں, جیسے مس جلیشا نے اور مس ردا نے بتائی کہ ان کی لائف میں کچھ ایسے لاسز ہوئے ہیں, جیسے ان کی وائف کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہونا, آلدو وہ ریکورڈ ہیں, اور ان کے بیسٹ فرینڈ کی سڈنلی ڈیتھ ہو جانا. تو یہ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ان کی لائف سچویشن میں یا انوائرمنٹل چینجز جن کو ہم کیٹیگری بنا رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ان کا موڈ ہمیشہ کانسٹنٹلی ڈپریس اور اریٹیبل رہتا ہے. سیڈنس زیادہ تر رہتی ہے. بیہیویئر
اوائڈ کرنا اور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہ کرنا. یعنی ان کی لائف میں کوئی ایکٹیویٹی اس وقت نہیں تھی. انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ پہلے میں اپنے گرینڈ چلڈرن کی ہیلپ کرتا تھا, ان کی کوئی چھوٹی موٹے کام کر دینا, اب چونکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی میری ضرورت نہیں ہے. سو ان کی لائف میں ایکٹیویٹی نہیں تھی بیہیورل لیول پر, اور انہوں نے اوائڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ شروع کر دی تھی فرینڈس کو اور سب کو. موڈ جیسے میں نے کہا وہ بہت افسردگی, غمگین, تکلیف, دکھ, اس طرح کا ان کا موڈ رہتا ہے. جو ان کی باڈی ایسی اسٹیٹ میں سگنل سینڈ کرتی ہیں یا ان کی جو جسمانی علامتیں ہیں ان میں نیند نہ آنا, اور نیند نہ آنے کا بھی ایک پیٹرن یہ ہے کہ وہ بہت جلدی جاگ جاتے ہیں, ارلی اویکننگ جس کو کہتے ہیں. دوسرا ان کی بھوک بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے. تیسرا وہ بہت ہی تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں, بہت ٹائرڈ محسوس کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو سستی ہوتی ہے. پانچویں چیز جو رہے گی, جو سوچیں ہیں, جو ان کی تھاٹس ہیں, تو وہ ان کی بہت زیادہ نیگیٹو ہے, پیسمسٹک جس کو کہتے ہیں, بہت زیادہ کرٹیکلی, بہت تنقیدی انداز سے اپنی لائف کو وہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کی لائف کو دیکھتے ہیں. سو یہ 5 کمپوننٹس جو ہیں وہ بابر صاحب کے ہیں کہ جس میں ان کی زندگی میں جب ایک وہ بہت اچھا کام کرتے رہے, اور ان کی لائف میں جیسے پروگرام کے شروع میں مس ردا نے بات کی کہ ایز سچ کوئی لاس نہیں نظر آتا ہے, ایز سچ کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں ہے, تو پھر بھی ان کی لائف میں ڈپریشن آیا ہے. سو وہی بات جو ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کرتے رہے ہیں کہ لائف سچویشنز اینڈ انوائرمنٹل چینجز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. وی کین ناٹ چینج, وی کین ناٹ انڈو دا پاسٹ. سو وہاں پر ہماری اتنی زیادہ کنٹرول ہے نہیں ہے, تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب فزیکل سینسیشن, اپنی نیند بہتر کوئی کر سکتا ہے سلیپ ہائیجین کو فالو کر کے, ادھر آپ اپنی نیند کو بہتر کریں. اگر کمپوننٹس میں سے فزیکل لیول پر آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ایکٹیویٹی کو انکریز کرنا ہوگا. بابر صاحب کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہوگا وہ اپنی ایکٹیویٹی پر کام کر سکتے ہیں, وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو انکریز کر سکتے ہیں, اپنی لائف کو ایک روٹین میں لا سکتے ہیں, اپنی سلیپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اگر وہ جسمانی علامتوں کی کمپوننٹ سے مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. دوسرا وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں. جو وہ اپنے دوستوں کو اوائڈ کر رہے ہیں تو ذرا دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں اور ان کو گھر بلا لیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز. موڈ میں جو چینجز ہیں, ڈپریس ہونا یا بہت سیڈ ہونا, اس کو چینج کرنے کے لیے انفیکٹ ہمیں تھاٹس کے ذریعے سے آنا ہوتا ہے. ویسے ڈائیورژن جو ہے وہ وہاں پر ہمارے موڈ کو بہتر بنا سکتی ہے, اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, سو وہ وہاں پر بھی چینج, لیکن پرماننٹ چینج اگین بابر صاحب کو اپنی تھاٹس میں ہی لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, صحیح. اور وہ تھاٹس میں چینج کیسے, جیسے ان کو لگتا ہے کہ لائف میں اب کچھ رہا نہیں ہے, تو انسٹیڈ آف تھنکنگ دیٹ کہ لائف میں کچھ رہا نہیں ہے, وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو انفیئر کمپیریزن کا تھنکنگ ایرر ہے ان کی لائف میں, کہ وہ ایک انفیئر سا کمپیریزن کر رہے ہیں اور ریگریٹ اورینٹیشن کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی لائف میں گلٹی اور ریگریٹ کو ہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں رائٹ ناؤ. سو وہاں پر وہ اپنی سوچوں میں چینج لا سکتے ہیں ریئلسٹک ہو کر. اچھا میم, سو سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے تھاٹ کو چینج کریں, جو آپ اپنے دماغ کو میسیج دے رہے ہیں اس کو چینج کریں. اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ, جن اسٹیپس کے اوپر چلتے ہوئے آپ اپنی تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنے ذہن کو پازیٹیو میسیج دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس کو اسٹاپ نہیں کیا سکتا. وی کین ناٹ اسٹاپ آر نیگیٹو تھاٹس اور ایون اینی تھاٹ. کرنا بھی نہیں چاہیے, میرا ہو نہیں سکتی. ابھی تک کوئی تھیراپی ایسی نہیں ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں آپ کی تھاٹس کو اسٹاپ کرنا کوئی سکھائے. ٹھیک ہے, ڈائیورٹ کرنا ضرور, جس کو کہتے ہیں نا ٹریک چینج کر دینا. سو اگر بابر صاحب اپنی سوچوں میں نیگیٹیوٹی کو فوکس کریں, آپ نے کہا نا کہ ہاؤ وی کین چینج آر تھاٹس, سو بائی چینجنگ آر فوکس, ہم اپنے فوکس کو چینج کر کے اپنی لائف میں نیگیٹیوٹی کو کم کر سکتے ہیں یا پیسمزم کو کم کر سکتے ہیں. سو اگر میرے پاس یہ میرا اختیار ہے اس بات پر کہ میں اپنی زندگی پر فوکس ان چیزوں پر کر لوں جو کہ میرے پاس نہیں ہے, اور یہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں ان چیزوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں جو میرے پاس ہے.
سو بجائے ہم یہ کریں کہ ہم اپنی لائف میں پش کریں نیگیٹیوٹی کو, ہم انٹر کرتے جائیں پازیٹیوٹی کو. جیسے ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں, اور اس فورم پر بھی شاید ہمارے سننے والوں نے, دیکھنے والوں نے یہ سنا ہو کہ جب بھی کبھی ہم اندھیرے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو ہم اندھیرے کو باہر نہیں نکالتے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم اندھیرے کو بالٹیاں بھر بھر باہر نکال رہے ہوں, ہم ایک لائٹ آن کرتے ہیں اور اندھیرا خود بخود باہر چلا جاتا ہے. سو ہمیں بھی وہ پازیٹیوٹی کو انفیکٹ اپنی لائف میں لانے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. ہمیں اپنے فوکس کو ذرا, اب جیسے بابر صاحب کی زندگی میں بہت ساری پازیٹیو, اتنا اچھا لائف پارٹنر ہے جو کہ ابھی بھی ان کی اتنی زیادہ ہیلپ کر رہا ہے, تو اس پہ وہ گریٹیٹیوڈ شو کر سکتے ہیں. گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کو کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے ایٹ دا ایج آف 78, تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے نا. سو بائی فوکسنگ آن دا پازیٹیو وی کین ایلیمینیٹ دا نیگیٹو. ٹھیک ہے. سو ایک ان کے کیس میں تو اس ٹیکنیک کو یوز, اور لیو مائنڈفلی. یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سیلف کیئر کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ لوگوں کو بنیادی طور پر نہیں پتہ ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو بہت ساری ہر ایج گروپ کے لیے ایک سرٹن سکن رجیم ہوتی ہے یا بالوں کی رجیم ہوتی ہے جو لوگ روز فالو کرتے ہیں. رجیم مطلب تھوڑا سا مطلب اس کی ایک ٹائم لائن سی ہوتی ہے کہ روٹین سی ہوتی ہے کہ آپ نے روز رات کو یہ کرنا ہے, سن بلاک لگا کے باہر جانا ہے. اب آپ 30s میں آگے تو آپ یہ کریں, 40s میں آگے تو یہ کریں. لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن دماغ کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح ہیلدی ایکٹیویٹیز میں فالو کرنا ہے, اس چیز کو نہیں کرتے ہیں. تو جس طرح میم نے بھی بات کیا, آئی کمپلیٹلی ایگری کہ بوڑھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سیلف کیئر کی طرف نہ جائیں, اپنے طرف خود لو ایکسپریس کریں, اپنے آپ کو انگیج کریں ایکٹیویٹیز میں. دس از ویری مچ امپورٹنٹ انسٹیڈ آف بینگ اے پیسمسٹ پرسن. بلکہ جب ہم 5 کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دے آر آل انٹر کنیکٹڈ. یہ 5 کمپوننٹس آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. جیسے اب ہم بابر صاحب کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی تھاٹ ہے, جو ان کو آتی ہے کہ اب تو ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, تو فائدہ نہیں ہے دوستوں سے ملنے کا یا جو بھی. اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئرس چینج ہوتے ہیں کہ یہ دوستوں کو فون نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کے موڈ مزاج میں ڈفرینس آتا ہے کہ یہ لونلی فیل کرتے ہیں, سیڈ فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے فزیکل ریئیکشنز میں آتا ہے کہ یہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو نیند نہیں آتی, بے چینی رہتی ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ بھی افیکٹ ہو رہا ہے کہ ان کے دوست اس کے جواب میں ان کو کال کرنا چھوڑ دیتے کہ شاید وہ ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتے. تو یہ 5 بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو جس طرح مس نے بات کی کہ اگر ہم چینج کی بات کریں تو ان میں سے اگر کسی بھی کمپوننٹ پہ ہم کام کریں گے تو since they are interconnected they're gonna change the rest of the components, ان میں بھی لازمی تبدیلی ضرور آئے گی. مطلب جو چیزیں جس چیز پہ سارا کچھ بیس کر رہا ہے وہ تھاٹ ہے بیسیکلی, وہ آپ کی سوچ ہے, اور وہ بیسیکلی وہ میسج ہے جو آپ اپنے دماغ کو دیتے ہیں کسی بھی ایک سچویشن کے اندر, اس کے ساتھ پھر باقی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. رضا کے جو انہوں نے بھی فیڈ بیک دیا, شیئر کیا, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سیلف کیئر, ویسے ہم اپنی اپیرنس پر بہت زیادہ سیلف کیئر ہمارا نظر آتا ہے, ہم نے واک اینڈ ایکسرسائز بھی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ساری چیزوں کا خیال, سن بلاک اینڈ آل دیز تھنگس. واٹ اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ, ہم شاید اس بارے میں اتنی زیادہ فکر کر ہی نہیں رہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آئی مین یہ بہت ایک یونیک سا آئیڈیا ہے, ہم نے بہت ریئرلی سنا ہوگا کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بھی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو اگر ہم اپنی ہر ایج میں اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ سمجھیں جتنا کہ ہم اپنی فزیکل ہے, اینڈ سرپرائزنگلی دے بوتھ آر کنیکٹڈ. اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ ساؤنڈ ہے نا تو اس کی فزیکل ہیلتھ بھی ساؤنڈ ہوگی. آئی کمپلیٹلی ایگری. جیسے ہمارے پاس اگر کلینک میں کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. آپ کے فزیکل لیول پر مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ, کلیئرلی مینیفیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا صحیح معنوں میں خیال رکھنا شروع کر دیں, یہاں پر میں زیادہ صحیح معنوں کی اس وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ بہت دفعہ لوگ اپنی فزیکل اپیئرنس سے بہت obsessed بھی ہو جاتے ہیں. سو فٹنس از دا کی, کہ آپ فٹ رہیں, اس کے لیے جو بھی آپ نے, تاکہ آپ کی ایکسرسائز آپ کے مائنڈ کو بھی سود کرے. ایسی کوئی ایکسرسائز ہیلدی نہیں ہے جو کہ obsessed بنا دے آپ کو, اور آپ کو رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اتنا 2 گھنٹے 4 گھنٹے ورک آؤٹ کرنے کے بعد بھی بے چین ہوں, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ. سو
وہاں پر آپ کو وہ اگین بات وہی آ جاتی ہے, اس پروگرام کرنے کا مقصد ہی دا وے آف تھنکنگ یو ہیو, اس کو کانشیسلی, جو آج کی مینجمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ کانشیس لیونگ, جو پہلے میں نے بات کی کہ اگر پازیٹیوٹی کو انٹر کریں گے تو نیگیٹیوٹی خود بخود ہو جائے گی, کیونکہ جب ہم پازیٹیو, ہمارے برین میں پارٹ ہے نا نیگیٹیو تھاٹ اور پازیٹیو تھاٹ کا, تو جب ہمارا نیگیٹیو تھاٹ آٹومیٹک ذرا ایکٹیو ہوتا ہے اور اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو ہمارے نیگیٹیو ایموشنز اوور ایکٹیو ہوتے ہیں, اینڈ ہمارا ایموشنل برین ٹیکنیکلی اوور ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی لائف میں پازیٹیوٹی کو ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو, وی ہیو ٹو ٹرین آور سیلف کہ کیسے ہم اپنی لائف میں پازیٹیوٹی کو لا سکتے ہیں اور اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو پازیٹیو سیلف ٹاک ہے ان فیکٹ, تو ہمارے ایموشنل برین کی ایکٹیویٹی کو کام ڈاؤن کرتی ہے. یہ بکس ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنی لائف میں پازیٹیو سیلف ٹاک کو لے کر آتے ہیں تو ہماری بے چینیاں, گھبراہٹ, یہ جو ایموشنل پرابلمز ہیں یہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. مائنڈفل لیونگ یا کانشیس لیونگ جو ہے وہ بابر صاحب کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے. جی خواتین و حضرات, جس طرح سے ہم نے اس پورے شو میں ڈسکس کیا بابر صاحب کے ایک جو سٹوری ہے, بابر صاحب کی جو ایک کہانی ہے زندگی کی, اس کو ڈسکس کیا, اس کے ساتھ جڑے 5 کمپوننٹس کو ڈسکس کیا, اور ان دا اینڈ شاید ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ آپ جو خود کو میسیجز دے رہے ہیں, جو آپ کی ذہنی حالت ہے, ہم اپنے کپڑوں پر بڑا فوکس کرتے ہیں, ہم اپنے اچھے دکھنے پر بڑا فوکس کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا ایک دماغی صحت ہے, جو ہماری ایک مینٹل ہیلتھ ہے, اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہی آپ کی جو باہر کی صحت ہے, جو جسمانی صحت ہے, اس کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے, بڑی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے, ریپریزنٹ کرتی ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا شاید ماہر نفسیات کے پاس کوئی جادوگر ہوتا ہے جو ان کو یہ بتاتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کو یہ مسئلہ ہے, تو کوئی جادوگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس بیسیکلی آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اچھا آپ اس ٹائم جو آپ کی سوچ ہے, جو اس ٹائم آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, جو آپ کی دماغی صحت ہے, وہ کہاں پر فال کرتی ہے. سو آج کے ہم اگر ون لائنر کی طرف جائیں تو اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے, وہ صحت کی ہیلتھ جو ہے, اپنے دماغ کی جو صحت ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیجئے. اپنی زندگی میں خود کو پازیٹیو میسیجز دینا شروع کیجئے, اور ان دا اینڈ یہ چیز آپ کی زندگی میں دماغ کو بھی بہتر کرے گی, آپ کی صحت کو بھی بہتر کرے گی, آپ کی اپیرنس کو بہتر کرے گی, جس سے ان دا اینڈ آپ کے ارد گرد کنیکٹڈ آپ سے ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ہم اگلے پروگرام میں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے جتنے کویسچنز ہوں گے لائیو پروگرام میں ان کو ساتھ ساتھ ڈسکس کیا کریں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ کویسچنز کرنے کی طرف بھی جایا کریں گے اپنی آڈینس سے, جن کا وہ جواب ہمیں جو ہے وہ کمنٹس میں دیا کریں گے. سو ابھی تک ہم نے 4 کیسز ہی ڈسکس کرنے تھے اپنے پروگرام میں, ہم 4 کیسز ڈسکس کر چکے. اب ہم اگلے پروگرامز میں ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہوگا تھرو فیس بک, تھرو ای میل, تھرو فون, اس کے حوالے سے بھی جو ہمارے پاس سٹوریز آئیں گی ہم ان کو یہاں پر شیئر کریں گے. ہمارے ان پروگرامز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی ان سے فائدہ اٹھائیے, اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ دیجیے, اور تاکہ الٹیمیٹلی ہم ایک بہتر زندگی گزارنے کی طرف اور ایک بہتر معاشرہ بن کے بہتر زندگی گزارنے کی طرف جائیں. آئی ہمبلی تھینکس ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اور خواتین و حضرات, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا, ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے ارد گرد لوگوں میں پیار پھیلائیے, ان کی صحت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے, تاکہ ان دا اینڈ ہم ایک صحت مند معاشرے کی طرف جا سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.